आई कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे तो वाह हो गया साल पर। साल हो गया। हाँ तो कौन जी। छोड़ के गया इधर? इधर छोड़ के गया और दायरे में सी मैं। अच्छा, बच्चे हैं आपके? औलाद नहीं है। नहीं है। और शोहर? शोहर हैगा, उन्हें तलाक नहीं दी मैनू, वैसे छोड़ दिया? वैसे ही छोड़ दिता। और कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार मैं दसी जानी हाँ, 6 भरा सी, बारों बारी मरदे गए। अच्छा। एक डॉक्टर रह गया भरा मेरा, उनकी बीवी फौत हो गई। पहलों वो रखते सी 8-8 दिन मैनू, उनकी बीवी फौत हो गई ते वो फिर कहता हुण बाजी मैं कित्थे रखा तेनू, ते वो वेखना मेरे ते आसान किसी का नहीं हैगा। मैं फिर दायरे च ही छड्ड गए मैनू, जिन्हें मैनू मारिया कुटिया सी ना ओही दायरे विच छड्ड के गया। कौन? है शोहर? नहीं, भतीजा मेरा सी। भतीजा मारता था आपको? हाँ जी। क्यों? बस मेरा पेशाब निकल जाता सी। मारता था फिर इस बात पर? हाँ जी। जे मैं भुखी हाँ तो उन्हें नहीं पूछना भी तू कुछ खाना है, अंडा देना तो नीरा नमक कर देना। तंग करता था वो? हाँ जी। जुल्म करता था? जुल्म करता था। मारता भी था? मारता भी था। फिर आपे ही दोवें जी छड्डन लग पे ते फिर माफिया मंगन लग पे। अब खुश है इधर? मैं इतने खुश खुश है। याद आती है? आती तो है। मैं एक दफा सी के बनाया ना शनाख्ती कार्ड, उन्होंने आखिया भी गवाह लियावो कोई फिर तुहाडा शनाख्ती कार्ड बनेगा, ते मेरा भतीजा फिर कहंदा मैं ही खूनी रिश्ता तेरा मैं बना देना। लै गया, पैसे भी लाए सु कोलों, सब कुछ कोलों कीता, पर उनकी बुढ़ी नहीं मन्नी मैनू रखन च। मेरा दिल उदासिया सी। मैं आख्या तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ मैनू मिला दवो। मेरी फुफ्फो दी धी हैगी ज़ेबन। मिलने को दिल करता है, उनके साथ रहने को दिल करता है। हाँ जी। पर नहीं रखते वो? नहीं रखते वो। मेरी फुफ्फो दी धी सी ना जेड़ी ज़ेबन, वो भी इत्थे आन के ते राशन पानी मैनू दे आंदी सी। अब नहीं आती? अब नहीं आती? आंदी सी रोज़िਆਂ तो पहले आवांगी, आन वाली है। रोजे तो आ गए? हाँ, रोजे तो आ गए ने। खैर नाल नहीं, सही कह रही है। हाँ। ऐसी औलाद होने से बेहतर ना बे औलाद होना है। ऐसे इदारों में आकर यही दिल करता है कि जिसकी ऐसी औलाद है ना, या ऐसी औलाद निकलनी है, वो बे औलाद रहे। वो एक दुख सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है कि आप बे औलाद है। ये जो हर लम्हा आपको औलाद ने आपकी ये दुख देना है ना, ये तन्हाई देनी है, ये घर से बेघर करना है, उस एक दुख से वो एक दुख बेहतर है कि आप बे औलाद हो। मलिहा ओल्ड एज होम की ऑनर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, और ये नो डाउट कि बहुत नेकी का काम है। जहाँ पर औलाद अपनी माँ को, अपने बाप को घर से निकाल देती हैं, वहाँ पर इस तरह के इदारे हैं जो अपनी बाहें फैलाए बैठे होते हैं। इस तरह की माँओं को पनाह देने के लिए ना सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि उनको घर वाला भी माहौल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो घर की ईदें, जो औलाद के साथ खुशी हैं, वो कहीं पर कोई भी इदारा नहीं दे सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस इदारों का होना, इन इदारों का होना खुशी की बात तो है, लेकिन अफसोस की भी बात है कि इन इदारों की बरकत के लिए हम दुआएं कैसे मांगें कि बरकत तो तभी पड़ेगी जब औलाद अपने वालिदैन को घरों से निकालेगी और ये इदारे उनको पनाह देंगे। आप मैम मुझे बताइएगा कि कब आपके जहन में ख्याल आया कि मुझे एक ओल्ड एज होम बनाना चाहिए, जो माएँ हैं उनको पनाह देनी चाहिए, उनको घर वाला इन्वायरमेंट देना चाहिए? ये बेटा मेरे तब तो खैर इरादा तो बहुत शुरू से था। जब मेरे हस्बैंड जिंदा थे तब भी हमारा इरादा था कि यतीम खाना करने का। अच्छा। और हमारा दोनों का इरादा मियाँ बीवी का हम साथ रहेंगे, ठीक है, थोड़े रखेंगे मगर अच्छे सुथरे बच्चों को हम खुद परवरिश करेंगे। ज़िंदगी ने ही उनको इतनी मोहलत दी, मैं पीछे रह गई अकेली,
تو پھر میں نے سوچا کہ لونلینس جو ہے نا وہاں سے مجھے ہٹ کیا بہت کہ کیا میری زندگی رہ گئی ہے, اکیلے ہونا جو ہے نا. تو وہاں سے میں اپنے آپ سے ہی بلکہ ہوئی کہ مجھے ایک اولڈ ہوم سے شروع کرنا چاہیے. ارادے تو بہت زیادہ تھے مگر چلیں, میں نے کہا وہی بات ہو جاتی نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مگر میرا ارادہ یہی تھا کہ میں یتیم خانہ سے شروع کروں گی, مگر وہ بس نہیں ہوا کسی وجوہات کی وجہ سے. اور میں انشاءاللہ زندگی رہی, اور میری صحت سب سے بڑی بات ہے کہ میری صحت اس قابل رہی, کیونکہ یہاں میں ٹوٹلی ڈرین آؤٹ ہوتی ہوں. تو اب میرا ارادہ یتیم خانے کا کچھ کم ہو رہا ہے, مگر میں پوری اپنی جو کنسنٹریشن ہے وہ جائے دیکھیں میں 20 رکھوں, جائے میرے پاس 25 عورتیں, انہی کو میں بجائے اس کے کہ میں 50 عورتیں کر لوں اور ان کو میں گھٹیا ترین ٹریٹمنٹ کروں اور ان کو کچھ ملے نہ, میری کمپنی نہ ملے, تو پھر کیا فائدہ ہے. کیسا لگا جب پہلی بار اس چیز کا انیشیٹو لیا اور پھر پہلی کوئی ماں, کیونکہ ایسے اداروں میں جب بھی مائیں آتی ہیں وہ ٹوٹی ہوتی ہیں, وہ بکھری ہوتی ہیں, اولاد کی ستائی ہوتی ہیں, گھروں سے بے گھر ہوتی ہیں, ان کو سنبھالنا, ان کو سمیٹنا, ان کو اس طرح سے پیمپر کرنا وہ سب سے مشکل ٹاسک ہے. اور آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا کہ میں کر سکتی ہوں. پہلی وہ ماں جو آپ کے پاس آئی, اب تو ماشاءاللہ میں کیا ماشاءاللہ کو, مجھے نہیں اچھا لگتا کہ مائیں اس طرح سے گھروں سے بے گھر ہوں, لیکن ابھی آپ کے پاس آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ آپ اتنی ماؤں کی محبت اور دعائیں لے سکے. وہ پہلی ماں کیسے آپ تک پہنچی اور پھر کیا حالات تھے اس وقت؟ پہلی ماں جی میرے پاس آئی تھی, میں نام نہیں بتا سکتی, بڑی ویل نون پرسنالٹی کی وہ وائف تھی. اچھا. ویری رچ کلاس, اور وہ میرے پاس پہنچی شیخپورہ. اچھا. اور ان کو الزائمر بھی تھا اور ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. تو میں نے ان سے بڑا ایکسپیرینس کیا ان کو لک آفٹر کر کے خود, اور میں وہیں رہتی تھی. اچھا. تو وہ پھر میرے ساتھ آ کے سو جاتی تھی کبھی, اور کبھی میں ان کو اپنے مطلب کہ دوپہر کو آگے لے گئی میرے ساتھ آ کے, بڑا محبت میرے ساتھ کرتی تھی, کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ, میں کوئی ڈرامہ نہیں ہے اللہ نہ کرے, کچھ نہیں ہے, میں بہت زیادہ اٹیچ جلدی ہو جاتی ہوں جن کو میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں, میں بہت جلدی ان سے اٹیچڈ ہوں. اب ان میں سے ایک آپ کہہ تو رہی ہیں نا, مگر ابھی 3-4 لوگوں کو میں نے یہاں سے فارغ بھی کیا. اچھا. جو کہ نہیں ٹھیک تھیں عورتیں. اچھا. مطلب کہ اتنی میری بےزتی کرتی تھیں, غصہ اتنا کہ یہ باقی عورتیں مجھے کہتی تھی ان سے پوچھیں آپ, میں تو کچھ نہیں کہوں گی, کہ آپ میڈم برداشت کیسے کر رہی ہیں یہ سارا کچھ, مطلب کو اٹھا کے باہر پھینکیں آپ. میں کہتی نہیں, جہاں سے یہ آئیں گے پہلے میں ان کا ٹھکانہ صحیح ڈھونڈوں گی, پھر میں ان کو وہاں بھیجوں گی. ایسے میں سڑک پہ نکال دوں ان کو, کہاں جائیں گی وہ. میرے پاس 100 ایئر بھی ہیں, وہ گئی ہوئی ہیں آج کل اپنی خیر سے, میری ملاقات ہے ان سے, ہے نا. ہاں جی. بس وہ بھی آئی جائیں گی, ان کے بچوں نے بھی, بھانجے بھتیجے نے تڑپ رہی تھی, رو رہی تھی, میں نے کہا آپ جائیں, مل کے آئیں, رج کے مل کے آئیں. اللہ کرے کہ وہ آپ کی خدمت کریں اور آپ کو. یہاں تک کہ ان کی بھانجی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ بات سنیں, ہاں اماں میں تینوں زہر دے دیاں گی یا میں تینوں کوٹھے تے پا دینا ہوتے. تے وہ سننے کے بعد میں نے کہا میں تو نہیں, رکشے میں بٹھا دو آ جائیں گی. دیکھیے بھانجے بھی اپنی سگی اولاد نہیں پوچھ رہی ہے آپ کو, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھانجے بھتیجیوں سے؟ ڈز اینی بڈی ہیو اینی ٹائم؟ نو, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب یہ ہے ان کا میرا ایک ریلیشن شپ بن گیا ہوا ہے, اور آپ دیکھ رہی ہیں, آپ پچھلی دفعہ بھی آئی ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا ان کی دعائیں قبول کی. میری کیا ہے, میں تو گناہ گار عورت ہوں کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی, کسی نے مجھے یہاں 2 کنال کا گھر ڈونیٹ کر دیا. اللہ ان کی مغفرت کرے اور بالکل آسانیاں کرے, ان کی جنت میں گھر بنائے. اور یہاں پر میرا ریلیشن شپ آپ ان لوگوں سے خود پوچھیں, میں ہوں یا میں یہاں نہ ہوں, یہ آپ کو خود ہی بتائیں گے. کوئی ان کی بریفنگ نہیں ہے, کوئی اللہ نہ کرے کچھ نہیں ہے, بس صرف یہ میرا ہوتا ہے کہ یہ خوش رہے. میری سارے ایمفسس ہوتا ہے کہ یہ خوش رہے. رات کو میں ان کے رومز کے چکر لگاتی ہوں, ہاں جی گڈ نائٹ, چھیڑ چھاڑ ٹیز کرتی ہوں, کس سے بات کر رہی ہیں, یو نو اس طرح کی. جو بچے چھوڑ دیتے ہیں ماؤں کو, اچھا ان کو میں فونیں کرتی ہوں اور سمجھاتی ہوں, سمجھا ہی سکتی ہوں کہ یار اگر رکھ نہیں سکتے ہو نا تو ملنے ہی آ جائے کرو, کوئی بات نہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ لڑکیاں آج کل نہیں پسند کرتی ہیں کہ وہ ماؤں کو, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہیں تو پھر آپ خود تو اچھے رہیں نا, ماں کو تو وقت آپ خود تو پولائٹ رہے ماں کے ساتھ, آپ اس کو فون کریں ماں آئی لو یو, اسی سے ہی اتنا مورال ہائی ہو جاتا ہے. میں خود ایک ماں ہوں, میرا بیٹا جب مجھے فون کر کے کینیڈا سے کہتا ہے اماں آئی مسنگ یو اینڈ آئی لو یو, تو میرا دل کرتا ہے میں پہلی فلائٹ پکڑوں اس کے پاس, اڑ کے چلی جاؤں. تو مجھے فیلنگس کا پتہ ہے, جب آپ کے پاس بچے نہیں ہوتے اپنے یہاں پر, اب وہاں پر سیٹلڈ ہیں, ان کی بھی مجبوری ہے,
نہیں میں بچوں کو چاہتی لیکن پھر بھی ماں کو اس طرح سے دھوکے سے لا کر چھوڑنا, ماں کا سامان خود رکھنا, پھر فون پر ماں کو گالیاں دینی, پھر بیوی سے ماں کو مار پڑوانی, تو یہ اولاد کیسے سمجھتی ہے کہ اپنی خوشیوں کو گھر سے نکال کے دعاؤں کا ذریعہ گھر سے نکال کر, تو پھر کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ بتا رہی ہیں 1.5 کروڑ کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, یہ کب تک ہے کامیابی؟ کب تک ہے آپ مجھے یہ کیوں نہیں بچے آج کل سمجھ رہے کہ یہ ساری جو ان کو ملا ہوا ہے آج کل, جس کی اگر دال روٹی بھی چل رہی ہے نا آج کل, وہ سب آپ کی ماں اور باپ کی دعاؤں سے. میں باپ کو بھی شامل کرتی ہوں, بالکل ایسا ہی ہے, جنت کا دروازہ ہے نا, ایفرٹ ہوتی ہے, ساری ایفرٹ ہی باپ کی ہے. بالکل بہت ایفرٹ ہم نے تو پیٹ میں رکھا پالا, ٹھیک ہے, بہت کچھ کیا, مگر باپ نہ ہوتا تو یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں, اور باپ نہ ان کو لک آفٹر کرنے والا ہوتا یا کما کے لانے والا ہوتا, سرکل نہ چلانے والا ہوتا, تو یہ لوگ کیا کرتے؟ آج باپ کو ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں, آپ نے ہمارے لیے کیا کرے, اور وہ مر جاتا تو کیا کرتا وہ آپ کے لیے. یہ بات نہیں بچوں کو سمجھ آ رہی ہے. ایک نے تو یہاں تک ایک والدہ تھی, انہوں نے کہا جی کیا ہے جنت, کہاں قرآن میں لکھا ہوا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, یعنی کہ ہی واز چیلنجنگ می. میں نے کہا کیا ہو گیا بیٹے آپ کو؟ آنکھوں پہ پٹی, مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مورے لگا دی ہیں ان کے دماغوں پہ بچوں کے, بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں آپ سے خود بخود ان لوگوں کو دور کر دیتے ہوں جو آپ کے لیے, اور جب ان کے سامنے حق بات کہی جاتی ہے تو یہ اس پر یقین نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, آپ تو اپنی امپورٹنس بتاتی رہتی ہیں. میں سارا دن میرا تو آپ کو پتہ ہے کام یہی ہے. فونز مجھے آتے ہیں, اب میں نے فون بھی ریلیکٹنٹ ہو گئی ہوں سننے پہ, کیونکہ اتنی دردناک سٹوری ہوتی ہیں کہ میں کافی مطلب اپنے میں یوزڈ ٹو ہو گئی ہوں. میں آپ کو بتاؤں, انسان آپریشن جب ڈاکٹرز کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ تھوڑے ڈر ہو جاتے ہیں نا, تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. میں بھی ویسی ہو گئی.